नादान शरारत वो होती है जिसमें आप अपने लोगों का और अपना नुकसान ज्यादा करा लेते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में तनाव बरकरार। अफगानी सफीर ने पाकिस्तान के 50 अफगानी फौजियों की हलाकत के बयान को मुस्तरद कर दिया। ईरानी आर्मी चीफ ने भी पाकिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी दे दी। क्या पाकिस्तान अपने हमसाये ममालिक को संभाल नहीं पा रहा? एग्जैक्ट जाली डिग्री केस। पाकिस्तान में अदम सबूत पर फाइलें बंद। अमेरिका में एग्जैक्ट के वाइस प्रेसिडेंट उमैर हामिद के एतराफी बयान पर कार्रवाई। अमेरिकी फैसला 21 जुलाई को होगा। क्या पाकिस्तान में भी नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा? और हुकूमत की फिल्म पॉलिसी की कोशिश, पाकिस्तानी फनकारों की अदम दिलचस्पी, वजूहात क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर तनाव का अभी तक तो सिफारती हल नहीं निकल पा रहा और बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन और इर्द गिर्द के इलाकों में लोगों में खौफ है। सरहद के करीब कई ख़ानदान महफूज इलाकों में मुंतकिल हो गए हैं। बलूचिस्तान के हुकाम के मुताबिक 2000 ख़ानदान मुतासर हैं। इस मसले के वक्ती हल के लिए इत्तलात के मुताबिक गूगल मैप्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा, लेकिन देर पा हल क्या है? बलूचिस्तान के IGFC का दावा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फायरिंग के तबादले में 50 अफगान फौजी मारे गए। पाकिस्तान में अफगान सफीर ने कहा 2 हैं। दूसरी जानिब ईरान के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को मुतनब्बे किया है कि अगर हम जैश अल अदल जैसी शिद्दत पसंद तंजीमों को काबू में नहीं लाए तो सरहद पार कार्रवाइयाँ भी हो सकती हैं। क्या हमसाये ममालिक के जारहाना बयानात और रवैया सिर्फ भारत के असर रसूख की वजह से है या हमारी खारजा पॉलिसी में कुछ इबहम है? और मौजूदा हुकूमत एक कौमी फिल्म पॉलिसी को तश्कील देने की कोशिश कर रही है जिसका मकसद पाकिस्तान की सकाफत और इक़्तिदार को फ़रोग़ देना है, फिल्मी सनत और इदारों को बहाल करना है। तो कराची में होने वाले मुशावरती इजलास में कुछ तय पाया। बात कर रहे हैं इजलास में शरीक नामवर फिल्म हिदायतकार जामी से। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। ये जो अफगानिस्तान की तरफ से 2 दिन पहले जो ये वाक़या हुआ है, ये एक नादान किस्म की शरारत थी। और मुझे इस बात को बताते हुए कोई खुशी नहीं है कि हमें अफगानिस्तान की 4-5 पोस्टें तबाह करना पड़ी, अफगानिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के ऊपर और पाकिस्तान के अंदर आने की कोशिश की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉन अखबार के एडिटर नॉर्थ इस्माइल खान साहब। इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये जो कुछ दिनों में सरहद पर हो रहा है अफगानिस्तान के साथ, और आज ईरान के आर्मी चीफ ने भी ऐसा जारहाना सा बयान दिया, तो आपको लगता है कि क्या मुश्किल जो है कि ईरान या अफगानिस्तान सिफारती हल नहीं चाह रहा, या हम कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ कमी है हमारे तरफ से? जी, मैं जिस तरीके से आपका जो सवाल तो खैर मैं नहीं सुन पाया, लेकिन आई थिंक आप पूछ रही हैं कि इन हालात में कैसे शायद ताल्लुकात ठीक हों। मैं आपको रेफ़र करूंगा जो अशरफ गनी साहब आए थे हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने एक जुमला कहा था वेरीफाइबल मैकेनिज़्म की। तो चूँकि दोनों तरफ से बदएतमादी बहुत ज़्यादा है। आप देखें कि हफ्ता 10 दिन पहले पाकिस्तान का एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया काबुल, DGIS आए गए और साथ में DGMOs के लेवल पे भी बातचीत होती रही, लेकिन ताल्लुकात बेहतर होने के बजाय मज़ीद ख़राब हुए हैं। अब इस किस्म की एस्केलेशंस अगर होंगी जिस तरह चमन में हुआ, और उससे पहले अफ़गानिस्तान में जो अटैक हुआ तालिबान की तरफ से 140 उनके फ़ौजी जहाँ भाग हुए, फिर काबुल में अटैक हुआ, देव लॉस्ट 1 डिस्ट्रिक्ट कुंदूज में, तो वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे ख़्याल में अशरफ गनी साहब जो हैं अब मज़ीद पॉलिटिकल अपना स्टेक इसमें डालना नहीं चाहते पाक अफ़गान ताल्लुकात में। जब तक उनके पास कुछ चीज़ टेंजिबल आएगी नहीं, वो पहले ही अपना जो पॉलिटिकल जितने भी उनके थे काफ़ी उन्होंने रिस्क लिया था पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करने के लिए, ख़ुद भी आए थे। जो उनके NDS के चीफ थे और उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो बहुत ज़्यादा एंटी पाकिस्तान है,
ان کو فارغ کر دیا، بہت سارا کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس پہ ڈومیسٹک پریشر اس پہ بہت زیادہ ہے، کچھ انڈین انفلوئنس بھی ہے وہاں پہ. تو پاکستان کے لیے افغانستان میں اس وقت حالات میرے خیال میں اتنے کنڈوسیو نہیں ہیں جو ہونی چاہیے. تو اسماعیل صاحب یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ کیونکہ افغانستان میں حالات کافی خراب ہیں اس لیے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرانا آسان ہے. جی بالکل یہی ہے، کیونکہ جو بھی وہاں پہ کچھ ہو رہا ہے اب ان کے لیے کچھ تو ان کو ایک اسکیپ بورڈ تو چاہیے. اگر حملہ ہو جاتا ہے اور اس میں 140 کے قریب ان کے فوجی جاں بحق ہوتے ہیں، ان کے ڈیفنس منسٹر ریزائن کرتے ہیں، ان کے آرمی چیف جو ہیں وہ ریزائن کر دیتے ہیں اتنے بڑے انسیڈنٹ پہ، ان کی کیجولٹی ریٹ از دا ہائیسٹ ان مہینوں میں. تو اور ساتھ میں جو ہے تو اتنے سارے آگے پیچھے حملے بھی ہو رہے ہیں، تو ان پہ پریشر تو بہت زیادہ ہے. لامحالہ ان کے لیے کوئی تو ڈھونڈنا پڑے گا. تو افغانستان میں تو ان کو کوئی شاید کسی پہ گروپ پہ الزام لگانا، طالبان پہ الزام لگانا یا داعش یا اسلامک اسٹیٹ خراسان پہ الزام لگانا، وہ شاید اتنا زیادہ نہ ہو جتنا پاکستان پہ الزام، کہ پاکستان میں چونکہ ان کے بقول افغان طالبان یہاں پہ ہیں، یہاں پہ ان کی پناہ گاہیں ہیں، یہاں سے لوگ آپریٹ کر رہے ہیں. تو ان کی جو سٹیٹمنٹ دی ان کے ڈیپٹی اسپوکس پرسن نے، انہوں نے یہی کہا کہ جی پاکستان ان کو پکڑے، ان کو اکاؤنٹیبل کرے یا پھر ان کو حوالے کرے افغانستان کے. تو میرے خیال میں ان کی جو بات ہے اشرف غنی صاحب کی، وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی رسک لے سکے پاکستان کے ساتھ ری انگیج کرنے کے لیے. جب تک ان کو کوئی ٹینجبل چیز سامنے نہیں آئے گی. مجھے نہیں لگ رہا کہ افغان طالبان جو ہے اس وقت نیگوشیشنز کے موڈ میں ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ دی ٹائم از آن دیئر سائڈ. اتنا وہ انہوں نے پریشر بلڈ اپ کیا ہے افغان گورنمنٹ پہ. تو انلیس افغانستان میں جو ملٹری سیکیورٹی کی سچویشن ہے، بیلنس جو ہے وہ دوبارہ ٹلٹ ہو افغان گورنمنٹ کے فیور میں، اور طالبان جو ہے وہ مجبور ہوں مذاکرات کی میز پہ آنے کے لیے، تو جب تک وہ نہیں ہوگا پاکستان پہ بھی پریشر بھی پڑے گا، پاکستان پہ الزامات بھی بڑھیں گے، اور اس قسم کی بارڈر اسکیلیشنز بھی ہوتی رہیں گی جو کہ ہم نے چمن میں دیکھا اور اس سے پہلے ہم نے اسماعیل صاحب دوسری طرف اگر ایران کا رخ کریں، ان کے آرمی چیف نے بھی آج پاکستان کو تنبیہ جاری کی ہے کہ اگر ہم اس طرف جو کچھ ایسی شدت پسند تنظیمیں ہیں جو ایران پر حملہ کرتی ہیں یا کڈنیپ کرتے ہیں ان کے بارڈر گارڈز کو، ان کو پکڑے نہ یا ان پر کارروائی نہ کرے تو ایران کرے گا. ابھی ان کے وزیر خارجہ کا دورہ بھی ہوا تھا. تو اس قسم کے بیانات کے پیچھے پھر ایران کا کیا ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں ایران کا تو ابھی سے نہیں، کافی عرصے سے ایران کے ایشوز چلتے آ رہے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ بارڈر پہ جو اٹیکس ہوئے ہیں، تو کبھی جو ہے جند اللہ کے نام سے، جند اللہ عالمی کے نام سے، کبھی کچھ دوسرے گروپس کے نام سے اٹیک ہوئے ہیں وہاں پہ ان کے بارڈر پوسٹ پہ. تو ایران کو کافی عرصے سے اس وجہ سے تشویش بھی تھی. 2-3 دفعہ انہوں نے کاؤنٹر وہ بھی کیا، آرٹلری کے شیل بھی فائر کیے پاکستان کے علاقے میں. تو ان کی جو ہے وہ کنسرنز تھیں. لیکن یہ جو ابھی سچویشن ہوئی تو یہ میرے خیال میں اگر تو یہ اور فرنٹ یہ جو بھی اس کے پیچھے پلیئرز ہیں وہ افغانستان پہ تو انہوں نے پریشر بڑھا دیا ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ، اور وہاں پہ ہم نے بارڈر مینجمنٹ بھی شروع کر دیا ہے، فینسنگ شروع کر دیا ہے، فورٹس بنا رہے ہیں، سینسر ڈال رہے ہیں، راڈار جو ہیں وہ وہاں پہ انسٹال ہو رہے ہیں. تو اس سے کافی فرق تو پڑے گا. لیکن افغانستان کے ساتھ ساتھ جہاں پہ اب اس قسم کے مسئلے ہوں گے بارڈر کے حوالے سے کہ بارڈر ایگزیکٹلی ہے کہاں پہ، تو اب یہ اگر اسی قسم کے گروپس کو لانچ کر کے ایران پہ اٹیکس ہوں گے تو پھر ہمیں ایران کے سائڈ پہ بھی ہمیں ٹروپس موو کرنی پڑے گی. تو میرے خیال میں یہ جو سچویشن بن رہی ہے کوئی بائی ڈیلیبریٹ بائی ڈیزائن بن رہی ہے، کیونکہ ایرانینز جو ہے وہ ابھی تک ہمارا اس کے ساتھ بارڈرز کے اتنے بڑے زیادہ ایشو نہیں رہے. ایک کا دکا واقعات سال میں ایک واقعہ ہو جاتا تھا، لیکن اب جو جس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ افغانستان ایسٹرن بارڈر پہ تو پہلے ٹروپس تھی، ڈپلائمنٹ تھی، ویسٹرن بارڈر پہ بھی ہو گئی، اور ساتھ میں اس قسم کے بارڈر پہ کلیشز بھی ہونے لگے افغانستان کے ساتھ.
اب اس کے جو گروپس ہیں جو کہ بلوچستان سے آپریٹ کر رہے ہیں وہ اگر ایران پہ اٹیک کریں گے تو اوبیسلی ایران کے ساتھ بھی ہمارے بارڈر کے اس کے حوالے سے ایشوز ہوں گے سیکیورٹی کے حوالے سے, اور ادھر بھی پھر ہمیں ڈپلائمنٹ کرنی پڑے گی. تو یہ ایک جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے وہ ہے کافی ڈسٹربنگ. اسماعیل خان صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے ایگزیکٹ جعلی ڈگری کیس کی. ایگزیکٹ کمپنی کے جعلی ڈگری اسکینڈل کا معاملہ گزشتہ 2 برسوں سے خبروں میں ہے. اس کی کچھ ہائی لائٹس دیکھیے اس رپورٹ میں. 17 مئی 2015 وہ دن تھا جب نیو یارک ٹائمز میں چھپنے والی ڈیکلن واش کی تحقیقاتی سٹوری نے ملک بھر میں آگ لگا دی, اور اس آگ کا دھواں گزشتہ 2 برس سے وقتاً فوقتاً اٹھتا رہا ہے. 20 برس پہلے 1997 کو وجود میں آنے والی کمپنی ایگزیکٹ کا نام عام پاکستانیوں نے 3 برس قبل اس وقت سنا جب اس کمپنی کی جانب سے سال 2014 کی دوسری ششمائی میں ایک ٹی وی چینل شروع کرنے کا اعلان کیا گیا. سال 2015 کی پہلی سہمائی تک ملک کے بڑے میڈیا اداروں سے کئی نامور صحافی ایگزیکٹ کمپنی کے ٹی وی کو جوائن کر چکے تھے. ایگزیکٹ کمپنی کے بانی شعیب شیخ کے سال 2013 میں نیوز ویک کو دیے گئے ایک انٹرویو کے مطابق ایگزیکٹ دنیا کی بڑی آئی ٹی کمپنیوں میں شامل, جس کے ملازمین کی تعداد 5000 سے زائد جبکہ کسٹمرز کی تعداد 80 لاکھ سے زائد ہے. 2 برس قبل جب نیو یارک ٹائمز کی تحقیقاتی سٹوری میں یہ انکشاف کیا گیا کہ ایگزیکٹ کمپنی دنیا بھر میں جعلی ڈگریوں کے کاروبار میں ملوث ہے, تو 17 مئی سے 24 مئی تک پہلے ہی ہفتے ملک کے بڑے اور نامور میڈیا پرسنز نے ایگزیکٹ کے ٹی وی سے استعفے دے دیے, اور پھر اس کے بعد ملک بھر میں ایگزیکٹ کے دفاتر کی FIA کے ہاتھوں بندش ہوئی. شعیب شیخ گرفتار ہوئے اور تمام کمپنی اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے. اگست 2016 میں عدم ثبوت کی بنا پر کمپنی کے مالک شعیب شیخ پاکستانی عدالتوں سے منی لانڈرنگ کے کیس سے رہا ہو گئے اور یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا. دسمبر 2016 میں مین ہیٹن کی وفاقی عدالت میں ایگزیکٹ کے اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ عمیر احمد کے خلاف کرمنل شکایت داخل کی گئی, جس سے معاملے کی سنگینی مزید بڑھ گئی. امریکہ میں گرفتار ایگزیکٹ کے نائب صدر عمیر حامد نے جعلی ڈگریوں کے ذریعے اربوں روپے کی رقم بٹورنے کے اسکینڈل میں ملوث ہونے کا اعتراف کر لیا. امریکی حکام نے عمیر حامد پر ایک پاکستانی کمپنی ایگزیکٹ کے ذریعے جعلی ڈگریوں کی ایک بڑی فیکٹری چلانے کا الزام عائد کیا تھا. عمیر حامد نے 4 اپریل کو یہ الزام قبول کر لیا. اس کے بعد اب اس کی سزا سے متعلق فیصلہ 21 جولائی کو ہوگا. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی خرم حسین, جنہوں نے ابھی حال ہی میں ڈان میگزین میں اس پہ ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ لکھی ہے. بہت بہت شکریہ خرم وقت دینے کا. خرم, جو ایگزیکٹ کا جعلی ڈگری اسکینڈل ہے اس میں امریکہ میں تو کافی پیش رفت ہوئی ہے ان کے خلاف کارروائی میں, تفصیلات بتا سکتے ہیں؟ جی تفصیلات اس میں یہی ہیں امبر کہ 19 دسمبر کو ایک شخص کو گرفتار کیا گیا تھا ایک شہر میں جس کا نام ہے انڈیپینڈنس کینٹاکی. کینٹاکی اسٹیٹ ہے اور انڈیپینڈنس شہر ہے, اور 20 دسمبر کو اسی شخص کے خلاف ایک کرمنل کمپلینٹ فائل کی گئی تھی, اور وہ اس کرمنل کمپلینٹ میں اس کو 4 کاؤنٹس میں انڈائٹ کیا گیا تھا کہ وائر فراڈ کے ذریعے انہوں نے ایک اسکیم میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, جس کے ذریعے جس اسکیم کے تحت پوری دنیا میں ایک بہت میسو اسکیل پہ جعلی ڈگریز, جعلی ڈپلوماز اور تمام جعلی کریڈینشلز جو ہیں وہ لوگوں کو بیچے گئے ہیں. اور اس اسکیم میں اس کمپلینٹ میں بھی مینشنڈ ہے کہ اس اسکیم کا سینٹر جو تھا وہ ایک پاکستانی کمپنی تھی جس کا نام ہے ایگزیکٹ. جو کمپنی کہتی ہے کہ وہ ایک بہت بڑی سافٹ ویئر ایکسپورٹر ہے پاکستان کی. تو 19 دسمبر کو اس کو وہاں پہ گرفتار کیا تھا. اس نے اپنی گرفتاری کے دوران ان کو بتایا کہ میں ایگزیکٹ کا وائس پریزیڈنٹ ہوں. اس سے پھر تمام اور انہوں نے سوال پوچھے کہ آپ فلانے لوگوں کو جانتے ہیں. اس نے سب کی وہ ان کو تفصیلات میں بتایا, اور اس کے بعد اس کو گرفتار کر کے جج کے سامنے پیش کیا گیا تھا وہیں کینٹاکی میں. ٹھیک ہے. کوئی جنوری 4-5 میں اس کی انڈائٹمنٹ ہوئی تھی جس میں اس نے ناٹ گلٹی پلی کیا, لیکن کوئی 20 مارچ کے بعد آ کے اس نے فوراً اپنی پلی جو ہے وہ چینج کر دی تھی, ناٹ گلٹی سے گلٹی. تو اس نے ایک کاؤنٹ جو ہے وہ قبول کر دیا. جی ہاں,
تو اس نے ایک کاؤنٹ قبول کر لیا کہ ایک بہت میسو اسکیم میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور 6 اپریل کو اس کو جب کورٹ میں پریزنٹ کیا گیا تو اسے جج نے باقاعدہ پوچھا کہ اب آپ پلیز اپنے الفاظوں میں مجھے بتائیے کہ یہ کیا جرم تھا جس میں آپ ملوث تھے، اور اس نے پھر کھڑے ہو کے کورٹ میں، جس کی ٹرانسکرپٹ پوری موجود ہے، اس نے ڈسکرائب کیا ہے کہ میں ایک کمپنی ایگزیکٹ کے ساتھ میں نے کام کرنا شروع کیا 2006 میں، وہاں سے آگے مجھے کچھ اندازہ ہونے لگا کہ کچھ جو ہم لوگ چیزیں بیچ رہے ہیں وہ 100% نہیں ہے، اور اس طرح کر کے اس نے پوری اسکیم کو ڈسکرائب کیا ہے۔ لیکن ایک چیز بڑی ضروری ہے یہاں پہ انڈر لائن کرنی امبر، کہ جب اسکیم کو ڈسکرائب اس نے کیا ہے تو اس نے ایک چیز انڈر لائن کی ہے کہ جو کمپنیز جعلی ڈگریز بیچ رہی تھیں وہ ایگزیکٹ کی کلائنٹس تھیں۔ یہ اس نے اپنی جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اس میں کہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے اعترافی بیان میں کہا، ٹھیک ہے جی ہاں، کہ وہ ایگزیکٹ جو تھا وہ ان کو سافٹ ویئر سروسز پرووائڈ کر رہا تھا، لیکن آگے جو کمپنیز جو یہ کام کر رہی تھیں وہ کلائنٹس تھیں ایگزیکٹ کی، اور یہی ڈیفینس ایگزیکٹ نے اپنے آپ کے بارے میں بھی پیش کی ہوئی ہے یہاں پہ کورٹس میں۔ تو ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، ایگزیکٹ کمپنی کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم تو ایک سافٹ ویئر کمپنی ہے، ہم ان کو کلائنٹ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، ویب ہوسٹنگ اور ویب سائٹ کریشن اور بیک اینڈ سروسنگ، لیکن ان کا جو اصلی کام ہے اس میں ہماری کوئی انوالومنٹ نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ بات اٹکی ہوئی ہے، اور سینٹنسنگ جو اس شخص کی جو سزا ہوگی وہ جولائی میں ہوگی جا کے؟ جی ہاں، سزا جولائی میں ہوئے گی، اور اس کو تقریباً کوئی 6.5 سال تک کا میکسیمم سینٹنس مل سکتا ہے۔ اچھا خرم، یہ جب 2015 میں جب نیو یارک ٹائمز میں خبر چھپی تھی تو پاکستان میں بھی کارروائی شروع کی گئی تھی، اور اگست 2016 میں جیسے ہماری رپورٹ میں کہا گیا تھا ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو گیا معاملہ، تو کیا ہم اس قسم کے جو فائنینشیل کرائمز ہے اس کی تحقیق کرنے میں کمزوری ہے، ثبوت جمع کرنے میں کمزوری ہے، کمی کہاں ہے؟ امبر یہ ایک بہت عجیب سا ٹرائل رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ٹرائل شروع بھی نہیں ہوا ابھی تک۔ ہوا یہ ہے کہ جیسے ہی سارا ایویڈنس گیدر جب کیا گیا ہے اور اس کو کورٹ میں لا کے جمع جب کیا گیا ہے، تب سے لے کے اب تک اس میں اپیل آفٹر اپیل آفٹر اپیل سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ٹرائل تو ایسا چلا بھی نہیں ہے اس میں۔ اچھا، دوسری عجیب چیز یہ ہے کہ اس میں 2 اسپیشل پبلک پروسیکیوٹرز جو گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیے تھے، وہ دونوں بہت ہی عجیب سرکمسٹانسز میں چھوڑ کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یار ان حالات میں ہم سے کام نہیں ہوتا، جس کو کہیں گے مشکوک، بہت ہی مشکوک صورتحال میں وہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے یہاں پہ کام نہیں ہوتا۔ ایک سے جب پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے کہ میری آگے جاتے ہوئے پروفیشنل انٹیگریٹی جو ہے وہ ڈیمیج ہوئے گی اگر میں اس کیس میں کام کرتا رہوں، لہٰذا وہ کسی قسم کے دباؤ کا شکار تھا اس پوائنٹ پر۔ دوسرے جو اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر تھا اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ آپ کو تو ہمارے شہر کے حالات پتہ ہی ہیں، لیکن اس سے آگے نہیں کہہ رہا۔ تو ایک تو 2 چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے علاوہ جو کیس جو ایویڈنس کے کورٹس میں پریزنٹ فی الحال جو نہیں کیا جا رہا، جو ریکارڈ نہیں کیا جا رہا، کچھ وٹنسز کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوئی ہیں، 2 وٹنسز غائب ہوئے ہیں اس میں، اور ایک اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر کے گھر میں گرینیڈ پھینکا گیا تھا ایک پوائنٹ پہ، جب وہ خاص ایک گورنمنٹ کو پریشر کر رہا تھا کہ آپ اپیل کیوں نہیں فائل کر رہے ایک ایکویٹل کے خلاف، تو اس کے گھر میں باقاعدہ ایک گرینیڈ پھینکا گیا تھا۔ اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ گرینیڈ کس نے پھینکا، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس گرینیڈ پھینکنے کی تحقیقات نہیں ہوئی بالکل بھی۔ اس کے بعد آئی اوز چینج ہوتے رہے، ایویڈنس اس کا گم گیا، اور یعنی کہ پوری چین جو ہے، جو آپ کا خرم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری چین جو ہے، چاہے تحقیقاتی افسر ہوں چاہے پروسیکیوٹر ہوں، کسی نہ کسی طریقے سے ٹرائل تک تو پہنچی نہیں، اس لیے کیونکہ کہیں کچھ دھمکیاں تھیں یا کچھ ڈر تھا یا کمزوری تھی۔ جی، ابھی تو ٹرائل کورٹ کراچی میں تو چل رہا ہے کیس، اور ابھی اس کی سندھ ہائی کورٹ میں ایک ہیئرنگ بھی ہوئی ہے، ایک اپلیکیشن فائل کی گئی تھی، اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے، وہ باقاعدہ واپس ٹرائل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو کچھ اب موومنٹ تو آ رہی ہے اس میں، ایک اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر ایک اور ہائر کیا گیا ہے۔ لیکن جو چیز امریکہ میں مثال کے طور عمیر حامد کے ساتھ جو انہوں نے کیا، 106 دنوں کے اندر اس کو گرفتاری سے لے کے گلٹی پلی تک لے گئے تھے، 106 دن صرف۔ یہاں پہ بھی 2 سال ہو گئے ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ ٹرائل یا تو
کہیں نہ کہیں کسی قسم کا دباؤ آ رہا ہے یا اپیل ہوتی جا رہی ہے, لیکن کسی قسم کا نتیجہ ابھی تک اس میں سے سچ نہیں نکل رہا. خرم, یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ میں ظاہر ہے وہاں کے جو پورا سسٹم ہے ظاہر ہے زیادہ مضبوط ہے, لیکن وہاں اس قسم کے دباؤ یا پریشر بھی نہیں ہے جو پاکستان میں ہے, یہ کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو کہا جا سکتا ہے, لازم کہا جا سکتا ہے, لیکن ابھی ایگزیکٹلی یہاں پہ یہاں کے کیس میں کیا گڑبڑ ہوئی ہے یہ تو اب ایف آئی اے ہی ہمیں بتا سکتی ہے جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے یہاں پہ. خرم حسین, وقت دینے کا بہت شکریہ. بریک پہ جا رہے ہیں, کے بعد بات کریں گے قومی فلم پالیسی کی, بن سکتی ہے یا نہیں. So there is a potential کہ پاکستانی فلم انڈسٹری تھی اور اس کا ریوائول جو ہے وہ آسان ہے کیونکہ کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے. 6 اور 7 مئی کو کراچی میں قومی فلم پالیسی تشکیل دینے کے لیے 2 روزہ اجلاس ہوا. اس میں موجود بہت سارے ظاہر ہدایت کار, ڈسٹریبیوٹر بھی تھے, جن میں سے ایک ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم بات یہی کریں گے کہ کیا فلم پالیسی بن سکتی ہے, کس طرح کی ہونی چاہیے, اور آرٹسٹ کیا چاہتے ہیں. جامی, جنہوں نے مور فلم کی ہدایت کاری کی, بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. جامی صاحب, جامی صاحب, یہ جو 2 روزہ اجلاس تھا, کیا کیا ڈسکشنز ہوئی, اور جو آرٹسٹ ہیں, جو ڈائریکٹرز ہیں, پروڈیوسرز ہیں, حکومت سے کیا چاہتے ہیں؟ اچھا, ویسے جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے کہ اٹ واز مے بی آئی ایم نائیو, اٹ واز اے گیم چینجر فار می. It was ہاں, it was very interesting. I mean the way they handled it. میڈم مریم نے جس طرح اس کو پورا چیز کو لے کے چل رہی تھیں. Then the governor came and it seems pretty interesting that they were very serious. To be very honest, maybe I'm naive again because میں پہلی دفعہ کسی گورنمنٹ کی چیز میں انوالو ہو رہا ہوں. بٹ سینگ سنیما کو 20 سال سے اور 30 سال سے اس سے پہلے کہ کیا حال میں رہی ہے, seeing what they were trying to do was very interesting because it seems very very serious. 2 دن about 4-5 گھنٹے sessions چلے, and I mean everything seemed pretty serious. جامی, اگر حکومت جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سنجیدہ نظر آ رہی ہے فلم پالیسی بنانے میں اور مدد کرنے میں ہماری فلمی صنعت کو, لیکن ایسا کیوں ہے کہ جو ایکٹرز ہیں وہ وہاں بہت سارے موجود نہیں تھے, ان کی عدم دلچسپی کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں, ایک چیز بڑی سمپل ہے, جس وجہ سے یہ سیشن ہو رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ریوائول ہو رہا ہے انڈسٹری کا. میں تو اسی ریوائول کرنا دیکھتا ہوں کہ چیزیں ابھی ریڈی نہیں ہیں, جو کہ ہم روز دیکھتے ہیں. کبھی کوئی ایکٹرس ٹائم پہ نہیں آتے, وہ واقعی میں وہ مسئلے ہیں. لیکن آئی ایم ویری شیور کافی ایکٹرز نے پروڈیوسرز ایسوسیشن کو بتا دیا تھا کہ وہ کیونکہ ڈیٹ ایک دفعہ چینج ہوئی تھی, تو کافی ایکٹرز نے ہمیں بتا دیا تھا کہ وہ شاید نہیں پہنچ پائیں گے کیونکہ جب ڈیٹ چینج ہوئی تھی دے ور بزی. لیکن ہمایوں سعید واز دیئر اینڈ few other actors were there, but a lot of directors were there, producers were there, exhibitors were there. تو ایکٹرز کا نہ ہونا ہو سکتا ہے تھوڑی سی آف بات ہو, لیکن ہمایوں واز دیئر اینڈ ہی ٹیکنیکلی لیڈنگ them and everything actually from maybe actor's side, but from producer side everybody was there. I mean almost all of them were there. ٹھیک ہے, اور کیا کیا آئیڈیاز جو آپ نے پیش کیے, ڈائریکٹرز نے, پروڈیوسرز نے, آپ کے ساتھیوں نے؟ دیکھیں, ہماری طرف سے پیفپا کی طرف سے, پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسیشن کی طرف سے we were very focused. We wanted 3 or 4 things. First of all, we said آپ کے جو ڈیوٹیز ہیں اکوپمنٹ پہ GST ہیں, ڈیوٹیز کو کنٹرول کیا جائے اور منیمم کر دی جائیں یا 0% کر دی جائیں, کیونکہ جس طرح انڈیا نے اپنی انڈسٹری کو 80s میں پروموٹ کیا تھا, وہ ہر چیز سے کہ مطلب 360 ڈگری پروموشن تھا وہ. تو اسی طرح دیٹس واٹ وی سیڈ, ڈیوٹیز, GST, دین ٹیکسز, ریبیٹس کسی بھی طرح وہ کنٹرول کیے جائیں. اینڈ دا تھرڈ ون واز سینسر بورڈ کی پالیسیز. یہ پیفپا کی طرف سے تھا کہ اٹس کمپلیٹلی ایڈ ہاک, جس کی جو مرضی ہے وہ کروا لیتے ہیں. 3 ڈفرینٹ قسم کے
سینسر بورڈز ہیں, پالیسیز ہیں, جگہیں ہیں 3 ڈفرینٹ قسم کی. ایک کوئی خاص جگہ وہ نہیں ہے جہاں پہ سینسر بورڈ والے خود جا کے اپنا سینسر کر لیں, وہ سنیما والے ہائر کرتے ہیں. لیکن جامی جو سینسر بورڈ کا جو آپ نے اس کا مسئلہ بتایا ہے, 18ویں ترمیم اس کے بعد ہر صوبے کا الگ سینسر بورڈ ہے, تو ظاہر پالیسی بھی ہر صوبے کی الگ ہوگی. یس I mean it's very confusing for us, so we to put it in front of them کہ I mean یا تو ایک ملک بتا دیں یہ ایک ملک ہے تو ایک پالیسی ہو, کیونکہ وہ 3 ڈفرینٹ سینسر کرانا it's not easy to get 3 cinemas booked, then ایڈیٹنگ ہوتی ہے اس کی اپنے حساب سے, ہر آدمی کی اپنی پالیسی ہے, ہر ڈپارٹمنٹ کی, ہر پروونس کی, تو وہ ایک چیز انہوں نے نوٹس ملی ہے. then there were other producers also, ڈائریکٹرز جنہوں نے اپنی چیزیں رکھی تھی کہ جو کہ آف کورس امپورٹنٹ ہیں. جیسے ہماری طرف سے, میری طرف سے یہ تھا کہ ISPR کے پاس ایک ورلڈ بیسٹ اکوپمنٹ موجود ہے اس وقت پنڈی کے اندر. جی it should be given to us for free because taxpayers money, and that was very important for me at least. I mean we should get the best equipment if it's available in Pakistan. So yeah, she noticed, I mean she took a notice of everything, I guess. اچھا, اس کے بعد پھر اب مزید اجلاس ہوں گے جس کے بعد پھر اس سے ہر ایک حتمی پالیسی جو ہے وہ پھر بنائی جائے گی اور پھر منظر عام پر لائی جائے گی. Yes, but that's what they said. ابھی لاہور میں سیشن ان کا دوبارہ سے, and I mean that's what I'm saying. It seems very very professional the way she handled it. Honestly, مجھے لگ نہیں تھا کہ میں کسی گورنمنٹ کی میٹنگ میں سیشن میں بیٹھا ہوں. I mean we do multinational meetings with because I do commercials. It was very very thorough, very professional. اشتہار کو بھی ڈائریکٹ کرتے رہتے ہیں. Exactly. So it was something like that actually. The way she spoke, the way she handled, the way she took notes. She took, I mean, questions from every single person for 3 hours. I mean, I've never seen this before. ٹھیک ہے. تو جامی, جیسے ایک جو اس میں ایک پوائنٹ جو وزیر اطلاعات نے مریم اورنگزیب نے ایک پوائنٹ یہ بھی کیا تھا کہ جو ادارے ہیں, جو فلمی صنعت ہے, اس کو بحال کیا جائے گا. اب جو موجودہ جو یہ لہر ہے بحالی کی جو پاکستانی فلموں کی ہے, یہ لاہور سے باہر ہے, جو ایک ٹریڈیشنل اسٹوڈیوز لاہور کراچی میں تھے, تو ان کو بھی کچھ فنڈنگ دی جائے گی یا ان کو دوبارہ سے کچھ بحال کرنے کی بات ہوئی؟ دیکھیں, ابھی تو جو سیشنز تھا وہ یہ تھا کہ جو ہم لے کے گئے تھے ان کے پاس, ہم نے تو یہ بولا ہے ان کو, ہم نے جب ٹیکس ریبیٹس کی بات کی تو اس میں یہ بھی تھا, اور فنڈنگ کی بات بھی ہوئی تھی, گورنمنٹ سبسڈیز کی بات بھی ہوئی تھی. اب ان کی طرف سے ابھی تک ہمیں کوئی پالیسی کا وہ ایک آیا نہیں, کیونکہ دے آر اسٹل ایکیومولیٹنگ ایوری تھنگ نا فرام لاہور. دے گیون اس دیئر ای میل ایڈریس ٹو پٹ اٹ آن پیپر اگین اینڈ سینڈ اٹ, تاکہ دوبارہ اور کوئی کوہیسو فارم میں دینا ہمیں. تو ابھی تک تو آئی ایم ناٹ شیور وٹ دے تھنکنگ, دے جسٹ کلیکٹنگ آل دا ڈیٹا رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے. جامی, آپ کی فلم مور جو تھی پاکستان کی طرف سے ہماری آسکر نامینیشن تھی, نیکسٹ پروجیکٹ جو ہے آپ کا اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, میں بتا دیتا ہوں. ویسے اٹس اباؤٹ 92 ورلڈ کپ کرکٹ, جو آئی مین وی آر بیکاز مجھ پہ ایک دبا لگا ہوا ہے کہ وہ آپ کمرشل فلم نہیں کر سکتے. آئی مین آئی ڈونٹ نو واٹ دیٹ کمرشل سنیما از, بٹ so we are doing that. We are working on that script right now, and we are looking for finances, and we are going, we are hopeful that maybe February, March, exact same dates we might be rolling the camera. اچھا جامی, ایک اور جو مسئلہ میں دیکھتی ہوں, اور اس میں حکومت بھی ظاہر ہے اس کا بھی کردار ہو سکتا ہے, کہ یہ جو سارے جو ایوارڈز ہوتے ہیں فلموں کے لیے, ڈراموں کے لیے, گانوں کے لیے, یہ اکثر کارپوریٹ ہوتے ہیں, اسپانسرڈ ہوتے ہیں, یا کچھ پروڈکشن جو چینلز کے پروڈکشن ہاؤسز وہ اسپانسر کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ نان کمرشل نان کارپوریٹ ایوارڈز کو بحال کیا جائے, اس کا انعقاد کیا جائے؟ I don't know جس حال میں ہم لوگ ہیں آنیسٹلی کہ ہم لوگ یہ برداشت بھی کر سکتے ہیں, بیکاز یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, ایٹ لیسٹ میں سنیما کی بات کرتا ہوں تو میں بیسک سے بھی بیسک میں آپ اس وقت, اور پیسہ بالکل نہیں ہے پروڈیوسرس کے پاس. تو یس ڈیفینیٹلی وہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں آپ کو, فنڈس چاہیے ہوتے ہیں باہر سے. ایون آئی مین انڈیا بھی آپ دیکھیں تو زیادہ تر ان کے شوز جو ہیں وہ فنڈڈ ہیں کسی نہ کسی برانڈ سے.
تو مجھے اتنا تو ابھی یا تو انڈیا میں جو ایوارڈز ہیں یا تو فلم میگزینز کے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو ہیں وہی جو کمپنیز ہوتی ہیں پروڈکشن، وہی اپنی پھر فلموں اور ڈراموں کو ہی ایوارڈ دے رہی ہوتی ہیں، تو ایک انڈیپینڈنٹ ایوارڈ نظر نہیں آتے جو ایک زمانے میں نگار ایوارڈ ہوتے تھے. That is true. I mean, see again, you have to understand we are in revival or rebirth, or this is, I mean, again we are stuck in a very basic rut right now کہ کس کو کیا کرنا ہے، کون سا ڈپارٹمنٹ ہے. تو آئی تھنک اٹ ول گیٹ بیٹر ان 5-6 years. اگین جو بات آج کی ہے کہ یہ گورنمنٹ کا جو سیشن ہوا ہے، اف دے آر ٹیکنگ اس سیریسلی ایز اے انڈسٹری، دیٹ از مور امپورٹنٹ. ایوری بڈی شوڈ تھنک اٹ ایز اے انڈسٹری. لائک بالی ووڈ میں وہ شاہ رخ خان کو آگے رکھنا چاہے وہ بینک کا کیوں نہ ایڈ ہو، یا وہ لائک عامر خان. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ سنیما از دیٹ تھنگ. آئی مین یو کین ریئلی ڈپینڈ آن. جامی بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. بریک پہ جا رہے ہیں. بریک بعد ہم نظر ڈالیں گے کھیلوں کی دنیا پر. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. کراچی جیل میں قید نوجوان لڑکوں کو مثبت زندگی کی طرف واپس لانے کے حوالے سے انہیں فٹ بال کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. دیکھیے ڈان.com کی یہ رپورٹ. Our objective is to provide legal aid to prisoners but also to improve living conditions. And the purpose of the launching of this football camp today by the Legal Aid Office and Karachi United is just that. Majority of them, 80% جو بچہ ہے وہ ان ایریاز سے بلانگ کرتا ہے جہاں پہ ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے ایک یہ اپرچونیٹی ہے. ہم آلریڈی ایسے بچوں کے اوپر ہم باہر بھی کام کر رہے ہیں. تو پریزنرس یہاں پہ پریزن میں ہمارے پاس وہ بچہ ہمیں مل رہا تھا جن کو ہم ریہیبلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اگر کنٹینیو ان کی جو کلاسز ہیں، ان کے جو سیشن ہیں، یہ چلتے رہیں گے تو آگے بڑھ کے یہ جو ہے نا اپنے شہر کا، اپنے علاقے کا اور اپنے ملک کا نام بھی روشن کر سکتے ہیں ایز اے پلیئر. We really hope to connect these children with football camps outside prisons once they're released. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا اور امید کرتی ہوں کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل موجود ہے. جانے سے پہلے ایک طرف تو بلاول بھٹو سیاسی حریفوں پر لفظی حملے جاری کیے ہوئے ہیں، لیکن آج کل ان کی بہن بختاور بھٹو باکسنگ کے حملوں کی ٹریننگ کر رہی ہیں، وہ بھی انٹرنیشنل باکسر عامر خان کے ساتھ. کیا یہ ٹریننگ بختاور بھٹو کا سیاسی وارم اپ ہے؟ میری طرف سے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.